वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझसे माक़बल कुछ आयत पर कलाम समाअत फ़रमाया। इंशाअल्लाह सूरह अंबिया की आयत नंबर 74 पर थोड़ा सा कलाम करके फिर इंशाअल्लाह सूरह मुमिनून की अव्वल आयत जो पहले की आयत हैं उन पर इंशाअल्लाह कलाम होगा। अल्लाह ताला फरमाता है वो लूतन, यानी और हमने लूत को भेजा, आतैनाहु हुक्मन व इल्मन, अता किया हमने उसे हिकमत या सल्तनत और इल्म। व नज्जैनाहु मिनल क़र्यतिल्लती कानत तअमलुल ख़बाइस, और नजात दी हमने लूत को उस बस्ती से वो जो गंदे अमल करती थी। इन्नहुम कानू कौमा सौइन फासिकीन, बेशक वो एक बुरी फिस्क का गुनाह कबीरा करने वाली कौम थी। तो लूत अलैहिस्सलाम की पहले अल्लाह ने मदह बयान फरमाई कि उसको सल्तनत और इल्म अता फरमाया। इसका मतलब ये दो ऐसे वस्फ़ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला किसी को आफ़ियत के साथ अता फ़रमाए तो उसके लिए बहुत ही बड़ी सआदत की बात है। एक उसके हाथ में सल्तनत हो, दूसरा अल्लाह ताला ने उसको इल्म से भी नवाजा हो। तो अगर कोई हाकिम ऐसा हो जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबा कराम के, उनके सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में अगरचे दौर हुकूमत इतना तवील ना रहा लेकिन बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल, और फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का 10 साला सल्तनत का दौर एक बेहतरीन ऐसा दौर था कि जहाँ तक मुसलमानों की हुकूमत थी आपने अदल व इंसाफ को आम किया। तो अगर एक हाकिम को ज़बरदस्त किस्म का ज़ोर भी हासिल हो, ताकत हासिल हो और इल्म भी उसके पास हो तो मुआशरा बेहतरीन मिसाल बन जाता है। अगर हम इससे पहले देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से अगरचे बादशाह सरकार ने बादशाहत नहीं फरमाई, बाकायदा बादशाहों वाली तर्ज इख्तियार नहीं की, लेकिन आप शहनशाह काउनैन हैं, पूरी कायनात के अल्लाह ताला की अता से मालिक बना दिए गए हैं। तो अल्लाह ने आपको वो भी अता फ़रमाया, एक ताकत और ज़ोर अता फ़रमाया और साथ में इल्म भी अता फ़रमाया। तो ये दो चीज़ें हमें हासिल करनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ आप सियासत में आ जाएँ और हाकिम बन जाएँ, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने किसी मातहत पर थोड़ी सी भी हुकूमत अता फ़रमाई, थोड़ा सा भी ज़ोर अता फ़रमाया, उसको इल्म सीखना चाहिए, क्योंकि तभी वो नीचे वालों को कंट्रोल कर सकता है। लिहाजा अगर मुल्क के हाकिम हैं उनको इल्म होना चाहिए, और इल्म से मुराद मेरी इल्म शरीयत है, क्योंकि अगर वो दुनियावी उलूम के हामिल हों लेकिन फ़ैसले गलत करें तो मैदान महशर में उनके लिए बहुत ही बड़ा वबाल है। इसी तरह घर का सरपरस्त वो साहिब इल्म होना चाहिए, साहिब तक़वा होना चाहिए कि उसे भी अल्लाह ताला ने अगरचे एक थोड़ी सी लेकिन हुकूमत अता फ़रमाई है। अब अगर इल्म भी हो तो वह अपने घर वालों को बहुत अच्छे अंदाज से इल्म दीन सिखाकर, नेकी का हुक्म करके, बुराई से रोककर जन्नत का रास्ता दिखा सकता है। यही वजह है कि अगर घर का सरपरस्त ही ऐसा हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, यानी माँ बाप, अगर वो साहिब इल्म ना हो तो बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाते और वो बच्चे बाहर जाकर बाहर के असरात को ज़्यादा कबूल कर लेते हैं और बाद आवारा गर्द हो जाते हैं, नशों के आदी हो जाते हैं, माँ से बदतमीज़ी, वालिद साहब से बदतमीज़ियाँ करते हैं, गुनाहों की कसरत की जाती है और ख़ुद माँ बाप अपनी तरबियत के नक्स या अदम तरबियत के बिल्कुल ही तरबियत नहीं करते, और वजह उसकी वही कि इल्म नहीं है। एक मुआशरे में ऐसे फ़र्द को धकेल देते हैं जो मुआशरे को के बैलेंस को ख़राब कर देता है। इनके लिए भी गुनाह जारिया और मुआशरे के लिए एक मुसीबत। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कौम से नजात अता फ़रमाई थी कि कौम बुरे अमल करती थी, ख़बाइस, गंदे अमल, यानी मर्द से अपनी ज़रूरत पूरी करते थे और औरतों की तरफ माइल नहीं होते थे। तो हम जिन्स परस्ती जिसको कहा जाता है, तो इसको लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बारहा मना किया अल्लाह के हुक्म से, लेकिन वो बाज ना आए तो आसमान से पत्थर नाजिल किए गए और उनको ऐसा कर दिया जैसे बिल्कुल कुचूमर बन जाता है। तो उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनकी हड्डियां तक ख़त्म हो गई। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मज़हब इस्लाम की रोशनी में मर्द से अपनी ज़रूरत पूरी करे या औरत की तरफ माइल हो, ये जायज़ नहीं है। यहाँ अगरचे मर्दों का ज़िक्र है लेकिन इसमें मुमानअत की इल्लत क्या थी?
اس کی ایک بڑی وجہ ایک تو یہ کہ اس طرح کے عمل سے بیماریاں عام ہوتی ہیں، ایڈز وغیرہ اور دیگر بیماریاں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر جیسے اللہ نے توالد و تناسل کے لیے مرد و عورت کو بنایا ہے تاکہ وہ شادی کریں اور جائز طریقے سے جسمانی تعلق قائم کریں تو آگے نسلیں بڑھتی چلی جائیں۔ اب اگر یہ مسلمان ہیں تو مسلمان پیدا ہوں اور قیامت تک اسلام کو عام کرنے والے، اسلام کا دفاع کرنے والے پیدا ہوں۔ اور اگر مرد مردوں کی طرف مائل ہو جائیں، عورتیں عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اگر یہ پھیل جائے، اس کو روکا نہ جائے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ایک تو یہ باطنی بزدلی پیدا کرتا ہے، گندگی پیدا کرتا ہے، اور یہ توالد و تناسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا جس کو شریعت شدید ناپسند کرتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو خبائث سے تعبیر فرمایا کہ بہت ہی گندے اور برے عمل کرتے تھے، اس لیے کوئی اچھی پاکیزہ چیز نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ جو ہے بھی ٹھیک ہے نفسانی خواہشیں پوری کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں باقاعدہ اس کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، قانونی طور پر اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ہمارا مذہب اس کو سختی سے منع کرتا ہے۔ اور ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بری قوم اور گناہ کبیرہ کرنے والی قوم قرار دیا ہے۔ لہٰذا قوم لوط سے ہمیں ذرا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان پہ آسمان سے پتھر نازل کیے گئے اور اس قوم کو مٹا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عذاب کا سبب ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اور یہ کنفرم ہے کہ نہیں آئے گا، قیامت تک ہم باقی رہیں گے، چاہے قبروں میں رہیں، چاہے سطح زمین پر رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب سے ہمیں نہیں بٹائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم فسق و فجور کرتے ہیں تو آخرت میں ہماری کوئی گرفت نہیں ہے۔ بری موت، قبر کے اندر جو حشر خراب ہوگا، پھر میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اور پھر جہنم میں داخلہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض رہے میدان محشر میں تو پھر جہنم جانے سے کون روک سکتا ہے؟ پھر یہاں کے وقتی مزے آخرت میں برسوں رلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ مومنون کی اول جو 11 آیات ہیں، جو بظاہر بہت مختصر سی ہیں، لیکن مضامین ان میں بہت ہی وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ ویسے تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایمان ایک دل کی صفت ہے، ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے، اور اس کا ایمان کو دوسرے الفاظ میں بیان کریں تو یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے اس کو حق اور سچ سمجھنے کا یقین ایمان ہے، اور یقین قلبی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ قلب کسی چیز کے بارے میں اگر 2 رائے رکھے، ایک رائے 100% ہو اور اس کی جانب مخالف 0% ہو، تو جس طرف یہ 100% ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، اس کے بارے میں اپنے دل سے گواہی دینی ہو تو اس کو کتنے نمبر دیں گے آپ؟ تو آپ کہیں گے 100% کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو 0%۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین حاصل ہے۔ بس جب یہ یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اسی کا نام ایمان رکھا جاتا ہے، اور اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی تعلیمات، وہ قرآن کی ہوں، حدیث کی ہوں، ان پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور خصوصاً ایسے معاملات کے جو پوشیدہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں، فرشتے، جنات، عذابات قبر ہم نے نہیں دیکھے، مرنے کے بعد جو معاملات ہیں، میدان حشر قائم ہوگا، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بات سن کر اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسا کامل یقین کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی 90-10 کا ریشو ہوگا، کہ 90 تو تم کہتے ہو یس ایسا ہوگا، لیکن 10% شاید ایسا نہ ہو، ہم کہتے ہیں نو، 100% ادھر اور 0% ادھر۔ اس کو کہتے ہیں صاحب ایمان۔ لہٰذا اگر 100% سے ذرا بھی آپ کم ہوئے اور وہ مسئلہ ایسا ہو جو بنیادی اعتقادات سے تعلق رکھتا ہے، یاد رکھیں آپ بعض اوقات تو مومن نہیں رہیں گے۔ یعنی معاذ اللہ کو یہ کہے یار اللہ تعالیٰ کو ایک تو میں مانتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسرے بھی ہوں، مجھے کبھی کبھی اسے شبہ پڑتا ہے، معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین 100% نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو بس مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے عقیدوں کو سیکھ کر دلائل کے ساتھ انہیں اتنا پختہ کر لیں کہ شیطان ہمیں بہکا کر 100 سے پیچھے کی طرف نہ لے آئے۔ اگر لے آیا
تو ہم گئے کام سے۔ اسی لیے میں بچوں کو بھی کہتا ہوں، بچوں سے مراد ہمارے ینگ جو لڑکے لڑکیاں ہیں جو یوٹیوب پر فیس بک پر پہنچ جاتے ہیں اور کسی کا بھی بیان سننا شروع کر دیتے ہیں جس کا تعلق صحیح عقائد سے نہیں ہوتا، اس کی بات سن کر بعض اوقات انسان کے قلب میں جو ایک یقین کی کیفیت تھی وہ شک میں، ظن میں یا ظن غالب میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا تعلق بنیادی اعتقادات سے ہے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مومن کامیاب ہو گئے۔ اب مومن یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ مومن کون ہوتا ہے؟ تو اللہ نے اس کی کچھ ظاہری علامات بیان کی ہیں، لیکن آخر میں جو ہے 11ویں آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ 10ویں اور 11ویں میں پہلے ان کا ایک انعام کہ اگر یہ عمل اختیار کرو گے تو اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے قلب میں تھوڑا بہت ایمان ہوتا ہے، یعنی یقین کی وہ پختہ کیفیات ابھی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ابھی تھوڑی سی باتیں سنتے ہیں، پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں علم سیکھتے ہیں، دلائل سیکھتے ہیں، اپنے عقیدے کی دلیلوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو ہمارا یقین مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے، ایمان بلند ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور 100% یہ چیزیں ہمارے دل میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے کامل مومن۔ تو اب اس کامل مومن کی ظاہری علامات کیا ہیں وہ اللہ نے بیان فرمائی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع خضوع یہ قلبی کیفیت کا ہی نام ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف رکھ کر آخر کی طرف مائل ہو کر نماز کو ادا کرنا، یعنی دل غافل نہ ہو، دنیا کے خیالات دل پر اثر نہ کریں، یہ پختہ احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور وہ مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، تب ایک دل پہ خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور انسان دنیاوی خیالات سے آزاد ہو کر اللہ کی طرف اس کی یا آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کبھی شیطان بہکانے لگے، کوئی دنیا کا خیال آنے لگے تو اس کو جھٹک دیتا ہے۔ تو اب مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم تکبیر لگاتے ہیں تو دنیا کے خیالات میں گم ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج کل تراویح کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا لمبی چونکہ قرات ہوتی ہے، اس میں امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر، پھر ہم خیالات میں گم ہو جاتے ہیں، کوئی گھریلو مسائل پہ غور کر رہا ہے، کوئی کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہے، کوئی پیمنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے، پھر اچانک آواز آتی ہے اللہ اکبر، تو ہم کہتے ہیں رکوع میں جانا ہے، فوراً کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اکیلے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رکعتیں بھول جاتے ہیں، کون سی صورت پڑھی کون سی نہیں، کیوں؟ خیالات کا سلسلہ اتنا زیادہ جاری و ساری ہوتا ہے، کچھ انتہا نہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال نہ لایا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب دنیا کا خیال نہ لایا فرمایا، آیا نہیں فرمایا، خیال تو آتے رہیں گے، جھٹکتے رہیں، لیکن جب ہم جان بوجھ کر ان خیالات کو جگہ دے دیتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں اور ان سے نئے خیالات کی طرف توجہ کرنے لگتے ہیں، یہ خیال لانے میں آئے گا، پھر ثواب ضائع ہوگا اور نماز کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم مکمل توجہ نماز کی طرف رکھیں، آخرت کی طرف رکھیں اور خیالات کو جھٹکتے رہیں تو یہ مذکورہ انعام حاصل ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ نماز میں چیز پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لیں، اور جب پڑھیں تو ترجمے پہ توجہ کریں۔ ایسے جب آپ کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ سے اپنی نگاہ نہ ہٹائیں، وہاں پہ اپنی نگاہ کو جما کر رکھیں۔ رکوع میں جائیں تو پاؤں کی پشت کو دیکھیں، سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک، اور جب آپ اتحیات میں بیٹھیں تو گود پر نگاہ رکھیں۔ اس کے علاوہ سیدھے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 دفعہ تھو 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 کر دیں، یعنی نیت دل میں یوں کریں جیسے شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں۔ آپ کو تھوک پھینکنا نہیں ہے، صرف تھو 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 کرنا ہے، پھر آپ نماز شروع کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ جو کہا جاتا ہے جی نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا تصور کیسے؟ اللہ کا تصور ہی محال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کر لیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، جن کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہ ہو۔
لہذا اگر آپ کعبۃ اللہ کا تصور قائم کر کے نماز پڑھیں، روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے نماز پڑھ لیں، میدان حشر کو، موت کو، قبر کو، جنت کو، دوزخ کو یاد کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا کہلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی اگر قلب آخرت کی طرف مائل ہوتا، اللہ کے دیکھنے کا یقین ہوتا، تو پھر مجال نہیں تھی کہ یہ ایسی حرکتیں کرتا، بلکہ تو خوف زدہ ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں، ایک کیمرہ لگا ہو ہمارے آفس کے اندر، اور ہمیں وہ کیمرے کے جو مانیٹرز وغیرہ ہیں، جو اسکرین ہے وہ ہو باس کے کمرے میں، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے الٹی سیدھی کوئی حرکت کی تو باس ہمیں جاب سے نکال دے گا، تو کتنے ریزرو ہو کر بیٹھیں گے۔ ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین رکھنا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ بیکار بات وہ ہوتی ہے، بیکار عمل وہ ہوتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیں کہ کام کے انجام پر نگاہ کرو، اگر اچھا ہو تو اسے کر گزرو، اگر اچھا نہیں ہے تو اس سے رک جاؤ۔ تو یہ غور و تفکر کی عادت ڈالیں۔ آپ دوست سے ملنے جا رہے ہیں، کیوں؟ آپ لیٹنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ چائے پینا چاہتے ہیں، کیوں؟ آپ کھیلنا چاہتے ہیں، کیوں؟ آپ انٹرنیٹ پہ جانا چاہتے ہیں، کیوں؟ ہر ایک کے اندر غور و تفکر کی عادت ڈالیں، پھر پازیٹیو اینڈ نظر آئے تو ضرور اس کی طرف جائیں، ورنہ اپنے آپ کو روکیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تمام بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے زکوٰۃ کے مسائل ضرور معلوم کریں۔ آپ کے پاس اگر پلاٹس ہیں، دکانیں ہیں اور مکان ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، پرائز بانڈ ہیں، شیئرز ہیں، آپ نے سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ لیے ہوئے ہیں، اسی طرح کوئی مال آپ کا بیچنے والا ہے جس کو مال تجارت کہا جاتا ہے، تو آپ فوراً، اور اس طرح آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں کہ مجھ پر زکوٰۃ بنتی کہ نہیں بنتی، حساب کتاب کریں۔ مجھے یقین ہے، کیونکہ یہ میری طویل زندگی اس میں گزری ہے، کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن پر بعض اوقات سالہ سال سے زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے لیکن ادا نہیں کرتے۔ تو کامل مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مسئلے اس لیے نہ سیکھے کہ کہیں مجھ پر زکوٰۃ نہ بن جائے، پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے، یہ غلط ہوتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے ستر کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی ازواج کے لیے اور اپنی کنیزوں کے لیے، کیونکہ یہ لوگ اس معاملے میں ملامت والے نہیں ہیں۔ یعنی اپنے اگر آپ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اب کنیزوں کا دور تو رہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کی شکل میں نفسانی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا ایک ذریعہ دیا ہے۔ تو اب اگر اس کو چھوڑ کر انسان کسی اور طرف مائل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن، کامل مومن نہیں ہے، نقص ہے اس کے اندر، اور آخرت میں وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے ایگریمنٹس، اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ امانت کا ایک تصور تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی نے مال رکھوایا کہ میں کچھ عرصے بعد لے لوں گا، اور آپ کو استعمال کی اجازت نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا مومن کبھی بھی، ٹھیک ہے نا۔ لا امانت لا ایمان لمن لا امانت لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایمان ہی کامل نہیں جو امین نہ ہو۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن درس حاصل کریں کہ کسی کی امانت رکھی ہوتی ہے، اس نے چپکے سے رکھوائی ہوتی ہے کہ یار رکھ لو، بعد میں لے لوں گا، کسی کو پتہ نہ چلے، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم امانتیں کھا جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ تو ہے نہیں۔ سونے بہنیں کھا جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے دوستوں کے مال کھا گئے، ان کی اولادوں کو نہیں دیتے ہیں، آخرت میں بہت برا انجام ہونے والا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور ایک امانت کا تصور علم کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، لوگوں کو وہ علم دیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے، یہ علم آپ کے پاس ایک امانت تھا، نہیں دیا تو گویا کہ آپ نے امانت میں خیانت کی۔ تو بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اطراف میں اس لیے علم نہیں سکھاتے ہیں، آپ کسی پہ بدگمانی نہیں کیجیے گا، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس لیے لوگوں کو علم نہیں سکھاتے کہ سیکھ کر پھر یہ ہمارا احتساب شروع کریں گے یا یہ اپر لیول پر آ جائیں گے،
اس لیے بعض اوقات اس طرح کے لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، قوم کو ذرا کمی دو تاکہ یہ جاہل رہیں اور ہمارے محتاج رہیں۔ اگر ہم نے ان کو علم سکھا دیا تو یہ تو پھر ہمارے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح بہت سے پیر حضرات جو کامل نہیں ہوتے یا ایسے جعلی قسم کے ہوتے ہیں، اپنے مریدین کو کبھی بھی وہ کامل علم نہیں سکھائیں گے، کیونکہ ان کی اپنی حرکتیں پھر منکشف ہو جائیں گی، اور یا مرید جب علم سیکھ لے گا خود کچھ بن جائے گا تو بھاگ جائے گا، اس لیے انہیں سکھاتے۔ یاد رکھیں ایسے علم کو چھپانا یہ علم میں ایک خیانت ہے۔ اسی طریقے سے ایک خیانت کی صورت یہ بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی، دنیاوی کو ذمہ داری، اور آپ اس ذمہ داری میں کوتاہی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا۔ پوچھا امانتوں کے ضائع ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا جب مناسب نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ سفارش پہ بعض لوگ لگ جاتے ہیں، کام ہی نہیں آتا، تنخواہیں لیتے رہتے ہیں، اور وہ کام چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، وقت پہ حاضر نہیں ہوتے، جلدی بھاگ جاتے ہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمارے وہ ٹیچرز بھی ذرا سبق حاصل کریں کہ یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے کہ آپ بچوں کو دیانتداری سے نہ پڑھائیں، اپنے ٹیوشن سینٹر کے اشارے کرتے رہیں، اور کلاس میں دیر سے آئیں، جلدی نکل جائیں، باتیں زیادہ کریں، علم کم دیں، تو تنخواہ حرام ہو سکتی ہے۔ ایسی آفس میں دیر سے پہنچ رہے ہیں، جلدی بھاگ جاتے ہیں، اور حاضری پوری لگا کر یعنی کچھ دوست کو کہہ دیتے ہیں یار لکھ دینا میری ٹائمنگ میں جلدی آ گیا تھا، یعنی وقت پر آیا تھا، وقت پر گیا تھا، اور پوری تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یاد رکھیں جتنا آپ نے زیادہ لیا بروز قیامت آپ کو دینا پڑے گا، اور وہاں یہ نہیں کہ آپ پیسے سے دے دیں گے، بلکہ وہاں پہ آپ کی نیکیاں نکال کر ان لوگوں کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی کہ جو آپ کے ہیڈ تھے، جن کا آفس تھا، جن کی کمپنی تھی، اور پھنسیں گے۔ اسی طرح وہ اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، ایگریمنٹ کی رعایت کرنے والے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ دیکھیں مذہب اسلام کی روشنی میں جب آپ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے سلسلے میں، کوئی انویسٹمنٹ کے سلسلے میں، تو اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہو، یہ تو ہمارے دنیاوی قانون کے لیے ہوتا ہے۔ مذہب اسلام زبان کا اعتبار کرتا ہے، لہٰذا اگر فرض کر لیں کہ آپ نے کسی کو کہا بھی میں اپنا فلیٹ 50 لاکھ کا بیچتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن، بس اب آپ اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بعض اوقات جیسے وہ کہتا ہے اچھا میں کل آتا ہوں، کوئی فون کر دیتا ہے یار 52 لاکھ مجھ سے لے لو، ہم اس کو فون کر دیتے ہیں بھائی میں آپ کو نہیں بیچ رہا، حالانکہ آپ اس کو بیچ چکے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں نے کون سا بیانہ پکڑا تھا۔ بھائی بیانہ تو آپ، یہ جو بیانہ ہے یا ایگریمنٹ سائن کرنا، اسٹامپ پیپر پہ دستخط کرنا، وٹنسز کے دستخط ہونا، یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے شریعت ان کا مطالبہ کوئی کرتی ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ جیسی آپ نے آفر کی اس نے قبول کر لی، بس اب آپ دونوں بونڈ ہو گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ون سائڈ وہ نہیں ہٹ سکتا، اور اس طرح آپ بھی نہیں ہٹ سکتے۔ ہاں باہم رضامندی سے ختم کرنا چاہیں تو الگ بات۔ تو اس لیے بعض لوگ اس طریقے سے ایگریمنٹ سے مکر جاتے ہیں۔ ایسے بعض لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے یس کر دیتے ہیں، اور پھر کسی اور اچھا رشتہ مل جاتا ہے تو دوسروں کو منگنی کے باوجود منع کر دیتے ہیں، اور ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ وہ بھی اس سے درس حاصل کریں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اچھا یہ بیچ میں ایک آیت تھی، یہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کے بعد جو تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ انسان جسمانہ تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پھر جو تلاش کرے اس کے علاوہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، وہی غلط کام کی طرف نکل جانے والے ہیں، لیمیٹیشنز کو کراس کرنے والے ہیں۔ اس میں پھر وہ زنا کی بھی سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس طرح خود پر غسل واجب کرنے کی عادت والے بھی اس میں سب شامل ہو سکتے ہیں یہ۔ اور پھر اللہ نے یہ فرمایا جو میں نے وضاحت کر دی کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرنے والے ہیں، یعنی 5 وقت نماز مکمل شرائط علم کے ساتھ ادا کرنا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح کامل ترین نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کی محافظت سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت نماز، اور بالکل کامل طریقے سے مکمل جس طرح اللہ چاہتا ہے ان تمام چیزوں کی رعایت کر کے ادا کرنا۔ تو اب اس میں بھی ہمارے ہاں دیکھیں کتنی کوتاہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان بیان فرمائی، جو یہ کام کر رہے ہوں گے وہ کامیاب ہوئے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، لیکن ہم اگر دادا کی وراثت کے وارث بننے لگیں تو اس کے لیے بہت سارے کام کر لیتے ہیں،
لیکن جنت الفردوس کے وارث بننے کے لیے جو عمل ہیں ان کے لیے ہم بالکل سنجیدہ نہیں ہیں اور ان کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بہن بھائی اس کو سن رہے ہیں غور و تفکر کریں اور ان چیزوں کو اپنائیں، اور جو غلط چیزیں ان کی مد مقابل ہمارے اندر ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا ہم سب کو اس درس میں بیٹھنے کی بڑی برکات عطا فرما، اس درس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے سابقہ گناہوں کا کفارہ بنا دے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا دے۔ اے مالک مولا ہمیں ہمارے قلوب کو نور قرآن سے منور فرما دے، ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما۔ مالک مولا ہم سب کو لگاتار علم سیکھ کر اپنے آپ کو علم سے مزین اور منور کرنے، اپنے بچوں اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے بھائی بہن ہمارے ساتھ شریک ہیں سب کو کہ علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ان کے تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے، حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو بہنیں جو بھائی تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، انہیں ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو ان کے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، صدمے ہیں، ذہنی ٹینشن ہیں، جو ذہنی دباؤ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے، عافیت عطا فرما، غیب سے ان کی امداد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو دشمنوں کا خوف رکھتے ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، جو اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے اولاد کو فرما بردار بنا دے، جو ہماری بہنیں شوہر کی بے راہ روی سے پریشان ہے شوہر کو اللہ تعالیٰ بیوی کی طرف مائل فرما دے، اسے بیوی سے محبت کرنے والا بنا دے، جو ہمارے بھائی بیویوں کی زبانوں سے اور ان کی کسی بھی قسم کی حرکات سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو بھی ہدایت عطا فرما اور انہیں اپنے شوہر کی قدر کرنے، اس کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے دے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، حرام کو حاصل کرنے سے ہمارے دل کو بہت دور کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حلال بعض اوقات کم اور حرام بہت زیادہ آتا ہے، لیکن یہ تیرے لیے کوئی لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تو حلال کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ مالک مولا ہمارے دلوں کو حرام سے دور کر دے اور حلال کی طرف مائل کر دے۔ پاک پروردگار ہمیں اچھی صحبت عطا فرما، جو لوگ ہمیں گناہوں کی طرف، گندہ ذہنی کی طرف، برے اعمال و افعال کی طرف، غیبت و چغلیوں، بے نمازی پن کی طرف مائل کریں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ اور دور کر دے۔ جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے ان کے قریب کر دے، جن کے پاس رہنے سے علم دین میں اضافہ ہو ان کے قریب کر دے۔ اے مالک مولا ہمیں اچھی دوستی، اچھی صحبت عطا فرما۔ مالک مولا ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ۔ خاص طور پہ دعا فرمائے ہمارے وہ بھائی بہن جو الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ تعاون کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں آسانی پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ان کی خدمت قبول فرما لے اور اس کا بہت ہی بڑا اجر عطا فرما، اتنا بڑا ثواب جاریہ کہ انہوں نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس کی برکت سے ان کو بہت ہی آسان اور قابل رشک موت عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، ان کی قبروں کو تحت دینے کا وسیع فرما دینا۔ یا رب کریم ثواب جاریہ اتنا بڑا کر دے کہ ان کی قبر میں روزانہ ہزار نیکیاں آتی رہیں۔ مالک مولا میدان محشر میں انہیں عرش کا سایہ عطا فرمانا، عزت سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے مشرف فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.